शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानी ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो पहली खौफनाक कहानियाँ वो मेरे से शेयर कर रहे हैं मलक अहमद। अहमद कहते हैं कि आज आपके साथ 3 खौफनाक किस्से शेयर करना चाहता हूँ। पहला खौफनाक किस्सा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यहाँ से 6 से 7 माह पुराना किस्सा है। एक मुफ्ती साहब थे जिन्होंने ये किस्सा सुनाया। वो कहते हैं कराची 3 पट्टी का ये वाक़या है। रात 12 बजे के करीब एक शख्स मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। जिस रास्ते से वो गुज़र रहा था वो जगह बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान थी। तो वो क्या देखता है कि रास्ते में एक शख्स खड़ा उसे नज़र आया जो बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ा था किसी मदद के इंतज़ार में। तो जैसे ही वो उसके करीब आए, उनके दिल में ये इरादा हुआ कि मैं इसकी मदद कर देता हूँ। नेकी की गर्ज से वो वहाँ पर खड़े हुए तो उस शख्स से पूछने लगे कि तुमने कहाँ जाना है। तो उस शख्स ने वही जगह बताई जहाँ पर ये मोटरसाइकिल वाला आदमी जा रहा था। उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे बाइक पर बैठ जाओ। वो एक दरमियानी उम्र का शख्स था। जैसे वो कहते हैं कि वो मेरी बाइक पर बैठा, मैं बाइक चला रहा था तो एकदम से मेरा मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा वज़नी हो गया। इतना वज़नी हो गया कि मेरे से वो चलाया ही नहीं जा रहा था। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो शख्स जो था वो कोई इंसान नहीं था, वो एक जिन, एक गैर मरी मखलूक था। अपने असली रूप में वो मेरे बाइक के ऊपर बैठा हुआ था। उसको मैं देखकर पता नहीं मेरी कैसी कंडीशन होगी, कैसी हालत हो गई। मैंने मोटरसाइकिल रोक दिया। इतने में वो छलांग लगाकर सामने फुटपाथ पर बैठ गया। अब मेरे पास मौका था कि मैं वहाँ से बाइक लेकर भाग जाता, लेकिन मैं अपने कंट्रोल में तो था ही नहीं। ऐसे लग रहा था कि उस जिन ने मुझे अपने असर में कर लिया हो। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको देख रहा था और वो जिन जो है बहुत ज़्यादा डरावना था। पूरा चेहरा जला हुआ था और चेहरे के ऊपर बहुत बदनुमा से धब्बे भी थे। इस हद तक चेहरा खौफनाक था। आंखें अंगारे उगल रही थीं। जला हुआ काला जिस्म था और वो बड़े गुस्से से हुर्रा कर मुझे देख रहा था। मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। मेरे अपना आप कंट्रोल में नहीं था कि मैं वहाँ से भाग सकता। तभी मैं उसके बहुत करीब चला गया तो एकदम से उसने मुझे गर्दन से दबोच लिया। जैसे उसने मुझे गर्दन से दबोचा, अल्लाह की तरफ से मुझे होश आ गया। तो मैंने अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। जैसे मैंने अल्लाह का विर्द शुरू किया, उसको एक ज़ोरदार करंट लगा और वो पीछे झटक कर गिरा। जैसे वो पीछे गिरा, बस मैंने वहाँ से बाइक निकाला और अल्लाह अकबर करता वहाँ से निकल गया। आयतुल कुर्सी पढ़ता, अल्लाह का नाम लेता, दुरूद पाक पढ़ता निकल गया। और मेरी बैक साइड से बहुत ज़्यादा भयानक खौफनाक चीख भी सुनाई दी। अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर मुझे होश आ गया और मेरी जान बच गई। इसी तरह से एक और किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो किस्सा ये है कि एक आमिल साहब थे जो कि एक जादूगर के, काले जादू के माहिर आमिल थे। बहुत बड़े जादूगर थे। उनके कब्ज़े में बेतहाशा जिन्नात थे, अफरीद जिन्नात और बहुत से जिन्नात। ऐसे ऐसे सख्त चिले उन्होंने किए हुए थे कि जिनके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। एक दफ़ा दोपहर का वक्त था, गर्मियों का मौसम था। ज़ोहर की नमाज के बाद की बात है। उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलकर देखा, सामने एक औरत खड़ी थी जो गर्मी के मारे हाँप रही थी। उन्होंने उसको घर में बुलाया, बिठाया, अपनी मिसेज से कह के उनको पानी शानी और खाना दिया। खाना खाने के बाद उस औरत ने कहा कि वो बेवा औरत है, उसका एक घर है और 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। अब उसके जो रिश्तेदार हैं कुछ, वो उस घर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। वो कहती है कि हमने भाग भाग कर बहुत हिम्मत की, बहुत कोशिश की, पुलिस के पास भी गए, कानून से भी मदद लेनी चाहिए, लेकिन कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। हर कोई उनकी ही ज़ुबान बोलता है। कल असर तक का उन लोगों ने हमें टाइम दिया है। अगर असर तक हमने घर खाली ना किया तो वो ये कह रहे थे कि अपने इंजाम के ज़िम्मेदार तुम लोग खुद दोगे, मेरी मदद करें। तो वो जो आमिल साहब थे, उनके कब्ज़े में जैसे बहुत से जिन्नात थे। उनके पास एक ऐसा जिन था
جس کا نام سلمان جن تھا، اور وہ ہر وقت ان کے کندھے کے اوپر کسی چیونٹی کے روپ میں یا کسی اور ایسی ہی چیز کے روپ میں ان کے پاس موجود رہتا تھا۔ وہ بھی ساری باتیں سن رہا تھا، اور عامر صاحب نے تفصیل سے اس عورت کی بات سن اسے یقین دلایا کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، میں کل عصر سے پہلے آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ وہ عامر صاحب جو تھے، جیسی وہ عورت گئی، انہوں نے اس کو سواری کا بندوبست کر کے دیا، وہ چلی گئی۔ ان کے کندھے پر موجود ان کا جو جن تھا وہ اپنے اصل روپ میں سامنے آ گیا۔ تو عامر صاحب نے یہ کہا کہ کل ان کو جا کر ٹھکانے لگانا ہے جو ان لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، مجبور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ کل اگلے دن وہ عامر صاحب ان کے گھر پہنچ گئے، اور وہ جو جن تھا ان کے قبضے میں، اس کو عامر صاحب نے یہ حکم دے دیا تھا کہ تم نے اپنے سارے بھائی رشتہ داروں کے ساتھ انسانی روپ میں آ کر ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ عصر کا ٹائم ہوا تو ان کے دروازے پر دستک ہوئی، تو عامر صاحب نے گھر والوں کو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے باہر نہیں آنا، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ دروازہ کھولا تو سامنے 15 سے 20 لوگ کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، اسلحہ تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آگے سے ہٹو، ہمیں گھر کے اندر آنے تو، تم کون ہو؟ تو عامر صاحب نے یہ کہا کہ میں تم لوگوں کو یہاں پر پانی پلانے اور چائے پلانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ ہمیں تنقید کر رہا ہے۔ وہ جلدی سے گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ گھر کا سامان تو بعد میں نکالیں گے، پہلے اس سے نمٹتے ہیں۔ جیسے وہ عامر صاحب کو مارنے لگے تو ان کے آس پاس انسانی روپ میں جنات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ان جنات نے ان آدمیوں کو مار مار کر ان کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ وہ جو گھر خالی کروانے آئے تھے، معافی تلافی کرتے، پیر پکڑتے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے، اور جو اس حد تک زخمی تھے ان کو ایمبولینس میں ہاسپٹل بھیجا گیا۔ اس طرح سے ان گنڈوں سے ان کی جان بچ گئی۔ اب وہ جو عامر صاحب تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ عصر کی نماز کا ٹائم تھا، ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، جمعے کا دن تھا، تو میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھ رہا تھا، تو اس کے بعد جو مولوی صاحب تھے، جیسے کہ وہ تقریر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، جو بھی خطاب کرتے ہیں، وہ اس میں اس دن ان کا جو ٹاپک تھا وہ کالا جادو تھا، اور اس میں ان مفتی صاحب نے کالے جادو کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں کہ یہ زندگی عارضی ہے، جو لوگ کالے جادو کرتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا، میں نے اللہ سے اسی ٹائم بیٹھ کر توبہ کر لی، اور یہ سوچا کہ دوبارہ کبھی بھی کوئی چلا کشی نہیں کروں گا۔ ویسے بھی وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، وہ وہی جائز کام کرتے تھے جس سے کسی کی مدد کی جا سکتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی ٹائم ارادہ کر لیا، اور میں نے بہت سے عامل حضرات سے رابطہ کیا کہ یہ جنات میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور ان سے بری جمع ہونا چاہتا ہوں، لیکن کوئی بھی عامل ہم ہی نہیں بھرتا تھا کہ ہم لاکھوں کی تعداد میں جنات کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ سخت عمل تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کرتے کرتے میاں چنو میں مجھے ایک سید صاحب کا پتہ چلا۔ میں ان سید صاحب کے پاس گیا، ان کے پاس بیٹھ کر اپنی رودات پیش کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اسی لیے تم ان سب جنات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو کہ کبھی بھی تم دوبارہ یہ کام نہ کر سکو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جادو کے راستے پر چل کر بہت سے نقصان اٹھائے، بہت سے ان کی اولاد بھی وفات پا گئی، بچے جوان ہوتے تھے تو وہ فوت ہو جاتے تھے جادو کے عملیات سے، تنگ آ کر بہت بار بیوی گھر چھوڑ کر بھی گئی، لیکن جب انہوں نے توبہ کا ارادہ کیا تو اپنی بیوی کو منا کر گھر لے آئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ یہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو عامر صاحب نے اپنی رائٹ سائڈ پر پڑے گھڑے میں سے پانی ڈال کر ان کو ایک پیالے میں دیا مٹی کے، اور کہا کہ اس کو پی جائے۔ انہوں نے جب پیا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ پانی پیا، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا جسم جو ہے وہ بالکل ہلکا پھلکا ہو چکا ہے، میرے کندھے بھی بہت زیادہ ہلکے ہو چکے تھے۔ ان سید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی آپ کے قبضے میں جنات تھے وہ سب آزاد ہو گئے ہیں۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے ایک اور گزارش رکھی کہ مجھے کوئی ایسا دم کر دیجئے کہ زندگی میں کبھی بھی میں کسی بھی غرض سے اگر کوئی چلا کشی کرنا چاہوں تو وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو۔ تو عامل صاحب نے اپنی لیفٹ سائڈ پر رکھے ہوئے گھڑے میں سے ایک اور پیالہ پانی کا بھر کے دیا، اور یہ کہا کہ اس کو پی جائیں، زندگی میں کبھی بھی دوبارہ آپ کوئی بھی چلا کرنا چاہیں گے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ان عامل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اس سفر پر چلنے کے لیے ایسے ایسے عملیات کیے ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے 41 دن قبرستان میں ایک قبر کھدوا کر اس میں بھی چلا کیا ہے، جبکہ وہاں پر مجھے صرف اور صرف چنے، سوکھے چنے
اور پانی پینا ہوتا تھا۔ 41 دن کا وہ چلا پورا کرنے کے بعد میرے سامنے ایک عفریت جن حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا کہ تم نے چلا پورا کر لیا ہے۔ میں نے اس کی اصل شکل بھی دیکھی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ چلا تو تم نے بہادری سے پورا کر لیا ہے، تم جیت گئے اور میں ہار گیا۔ ان کے قبضے میں بہت سے عفریت جنات بھی تھے۔ اس طرح سے پھر انہوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ یہ ملک احمد نے کچھ قصے بھیجے تھے۔ اسی طرح سے احمد کہتے ہیں ایک اور قصہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پردادا کے آموں کے باغ میں مسلم جنات کا قبیلہ آباد تھا، اور اسی آموں کے باغ کے سامنے ایک مسجد تھی جس کی اصل تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور جس کو آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے علاقے میں سبھی کو پتہ تھا کہ یہاں پر مسلمان جنات ہیں جو رات بھر اس باغ میں چلتے پھرتے ہیں اور مسجد میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا ہمسایہ تھا، وہ اپنے کھیت کھلیان اور زمینوں کو پانی لگایا کرتا تھا۔ وہ اکثر ہمیں بتایا کرتا تھا کہ رات کے وقت جب میں پانی لگا رہا ہوتا ہوں تو آموں کے باغ میں سے مجھے بچوں کے کھیلنے کی، عورتوں کے ہنسنے بولنے کی، مردوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی ہیں، اور بہت بار میں نے کچھ لوگوں کو وہاں پر چلتے پھرتے بھی دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک رات وہ اپنے کھیتوں کو پانی لگا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں مسجد والے نلکے کے پاس پہنچا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مسجد میں کوئی عبادت کر رہا ہے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں بھی وضو کرتا ہوں اور مسجد میں داخل ہوتا ہوں، بھلا مسلمان جنات جو ہے وہ کس انسان کے روپ میں عبادت کرتے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں۔ اس ارادے کی غرض سے انہوں نے وضو کیا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک سفید داڑھی والے بزرگ، ایک نوجوان شخص اور کچھ بچے عبادت میں مشغول تھے۔ بچے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، بزرگ جو تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور نوجوان نوافل ادا کر رہے تھے۔ تو بزرگ نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ یہ ہمارا وقت ہے، اس ٹائم ہم عبادت کرتے ہیں، برائے کرم یہاں سے چلے جائیں اور جا کر اپنے کھیت کھلیانوں کو پانی لگائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح سے انہی قدموں سے واپس باہر آ گیا، اپنی زمینوں کو پانی لگایا اور گھر آ گیا۔ احمد کہتے ہیں اس کے بعد یہ مسجد جو تھی، اصل یہ اس کی تصویر تھی جو میرے پردادا کے دور کی تھی، اس کو شہید کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر اور نئی جدید جیسے تعمیر کرتے ہیں مسجد کی، وہ ان لوگوں نے کرنی چاہیے۔ یہ کچھ خوفناک قصے تھے جو ملک احمد نے شیئر کیے۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ثاقب شیئر کر رہے ہیں۔ ثاقب کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر تھا کافی زیادہ بڑا گھر تھا۔ ہم لوگوں کا جو گراؤنڈ فلور تھا وہاں پر ہم لوگوں کی رہائش نہیں تھی، وہ ہم لوگوں نے صرف ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ وہاں پر 2 گیسٹ روم تھے، ایک ڈرائنگ روم تھا اور ایک کچن تھا، وہ ہمارے یوز میں نہیں تھا۔ اس کو بس ہم لوگ آف اینڈ آن یوز کرتے تھے جب کوئی ایونٹ ہوتا تھا یا کوئی مہمان آتا تھا جس کو ہم اوپر والے پورشن میں نہیں لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میری کزن کی شادی تھی تو میرے سبھی گھر والے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے۔ میرے ان دنوں میں ایگزامس تھے تو میں گھر پر ہی موجود تھا۔ میرے ساتھ اکثر میرے کچھ دوست آ جایا کرتے تھے، ہم لوگ کمبائن اسٹڈیز کیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ لوگ میرے پاس ہی رک جاتے تھے۔ ہم لوگوں کا ایک کک تھا جو کھانا بنایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے وہ جو دوست تھے کسی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے، موسم بہت خراب تھا، بارش تھی، طوفانی بارش تھی تو وہ لوگ نہیں آئے۔ آج میں اکیلا تھا، کک نے بھی کھانا بنا دیا تھا اور وہ سرونٹ کوارٹر میں جا کر سو گیا تھا۔ میں بالکل اکیلا تھا، میں کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایک بچی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی بچی ہے، 7-8 سال کی بچی ہوگی اور وہ کہہ کے مار مار کر ہنس رہی ہے۔ ایک بار آواز سنی، 2 بار آواز سنی، پہلے لگا بارش کی آواز ہے، لیکن وہ آواز بالکل میرے کمرے کے باہر سے آ رہی تھی۔ کمرے کا پنکھا بند تھا کیونکہ ابھی بالکل سمر اینڈ تھا اور ونٹر سٹارٹ تھا، اے سی کا بھی موسم نہیں تھا، اور میں نے پنکھا بھی بند کیا ہوا تھا کیونکہ میرے کمرے کی ونڈو کھلی تھی، باہر سے بہت اچھی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ جب میں نے وہ ہنسی کی آوازیں سنی، میں اپنے کمرے سے باہر نکلا، دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں پر ہم لوگوں کا جو اوپر والا پورشن تھا اس کی لائٹس کبھی آف نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی لائٹس بھی آف تھیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اگر لائٹ آف ہوتی تو میرے کمرے کی لائٹ کیوں جل رہی ہوتی، یہ لائٹس کس نے آف کی ہیں؟ جیسے ہی میں لاؤنج میں گیا، میں نے وہاں پر سوئچ بورڈ سے لائٹس آن کی، باقاعدہ آف ہوئی تھی۔ جیسے میں نے لائٹس آن کی، مجھے ایسے لگا کہ جیسے بالکل میرے پیچھے سے کوئی گزر کر سیڑھیوں پر گیا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔
اب ہم لوگوں کا جو گراؤنڈ فلور تھا وہاں پر مجھے ایکٹیویٹیز محسوس ہونے لگی جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے. ڈائننگ ٹیبل بھی ایک رکھا ہوا تھا نیچے والے پورشن میں, اس کی چیئرز کو جیسے کسی نے کھینچ کر باہر نکالا ہو. میں نے پوچھا کہ نیچے کون ہے. نیچے والے فلور کی بھی لائٹس آف ہو چکی تھیں, جبکہ ہم لوگوں نے وہاں پر بھی کچھ لائٹس جلائی ہوتی تھی جو آف نہیں کرتے تھے. میں اسٹیئرز سے جیسے ہی نیچے آیا تو ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی ڈائننگ ٹیبل سے ہٹائی ہوئی تھی اور اس پوز میں رکھی ہوئی تھی کہ جیسے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوتا ہے. میں بڑا پریشان کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں نیچے جانے لگا, آخری سیڑھی پر تھا تو ڈائننگ ٹیبل کی وہ جو چیئر تھی وہ باقاعدہ اپنی جگہ سے موو ہو کر دوبارہ سے ویسے کسی نے لگا دی جیسے کوئی اٹھ کر اس کو فکس کر رہا ہے. میں بہت زیادہ ڈر گیا اور الٹے قدم واپس سیڑھیوں میں آ گیا. جیسے میں سیڑھیوں میں اوپر بھاگ رہا تھا ڈر کے مارے, پھر سے مجھے بچی کے ہنسنے کی آواز آئی. میں تھر تھر کانپ رہا تھا. میں بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں نے اپنے کمرے میں ایک چھوٹی سی بچی کو جاتے دیکھا. اس نے سفید کلر کا فراک پہنا ہوا تھا, بال کھلے ہوئے تھے. میں نے اس کا چہرہ دیکھا باقاعدہ, بہت ڈراؤنا چہرہ تھا, بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں. میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوا اور چیخیں مارتا ہوا نیچے بھاگا, سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگا. باہر ابھی بھی بارش ہو رہی تھی. میرا شور شرابہ سن کر سارے سرونٹس جاگ گئے. میں نے لوگوں کو کہا کہ مجھے کوئی چیز تنگ کر رہی ہے, ڈرا رہی ہے. میں نے ایک بچی کو دیکھا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ آپ ادھر ہمارے پاس رک جائیں, ہم جا کر دیکھتے ہیں. میں ان کے سرونٹ کوارٹر کے باہر کھڑا تھا. وہ لوگ آئے, پورا گھر چھان مارا. کہیں کسی بچی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ جو اس دن ہوا تھا. پھر وہ لوگ میرے پاس سے رکے جہاں پر ہم لوگوں کا گراؤنڈ فلور تھا, وہاں پر ہم لوگوں نے ایک کمرے میں, وہ لوگ بھی میرے پاس سوئے. نیکسٹ ڈے مجھے بہت سے بخار تھا, میں پیپر دینے بھی نہیں جا سکا. میرے والدین کو پتہ چلا تو وہ لوگ نیکسٹ ڈے ایوننگ تک پہنچ گئے تھے. سب بہت زیادہ پریشان تھے. میرے دوست بھی آ گئے. میرے دوستوں نے یہ کہا کہ جس دن ہم تمہارے پاس آ کر رکے تھے, میرا ایک دوست کہتا ہے کہ میں نیچے گیا تھا, اس نے اپنی گاڑی میں سے کچھ نکالنا تھا, تو کہتا ہے کہ جس ٹائم میں اتر کر نیچے گیا تو میں نے اس ٹائم بھی تم لوگوں کے سیکنڈ فلور پر یعنی گراؤنڈ فلور پر میں نے ایک بچی کو گھومتے پھرتے دیکھا تھا. تو مجھے لگا کہ شاید یہ ان کے سرونٹس کی کوئی بچی ہوگی. وہ بچی 2 دفعہ میرے سامنے آئی اور میں نے اس کو وہاں پر چلتے پھرتے دیکھا, لیکن میں نے اس سے بلایا ہی نہیں. ہم لوگ بہت ڈرے. پھر میرے فادر جو تھے مجھے لے کر ایک بزرگ تھے ان کے پاس گئے. انہوں نے پڑھائی کی, دم کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ ہانٹیڈ ہے, اس کو ہم لوگ زیادہ یوز نہیں کرتے, اور وہاں پر جس طرح سے زیادہ بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے, اس سے وہاں پر جنات کا بسیرا ہو گیا تھا. اور وہ بچی انہیں جنات کی تھی جو اس دن مجھے اکیلے ہونے کی وجہ سے تنگ کر رہی تھی. میں اس کے بعد بہت ڈرا اور کبھی بھی میں وہاں پر اکیلا نہیں رہا اپنے گھر میں. ہم لوگوں کے اس گھر سے گراؤنڈ فلور سے بہت ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو گئی تھیں. میری امی نے بھی 2 سے 3 بار وہاں پر ایک بچی اور ایک عورت کو دیکھا تھا. پھر ہم لوگوں نے ایک اور بزرگ کو بلایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کے گھر میں باقاعدہ بھیجی گئی ہیں. یہ ایک چڑیل ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ ہوتا ہے ہمیشہ چڑیل کے ساتھ, آئدر گرل اور بوائے. تو یہ یہاں پر اب مقیم ہو چکی ہے, یہ آپ کو رہنے نہیں دے گی. طرح طرح کے نقصان ہوں گے, بیماریاں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی. اور یہی حالات ہمارے شروع ہو گئے. 1 سال کے اندر اندر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. ہم لوگوں کا بہت خوبصورت اپنا گھر تھا. پھر ہم لوگوں نے ایک اور جگہ پر گھر لیا. یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ثاقب آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر کہانی ٹی وی پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی, اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو بہت یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.